आइए हम डिस्कस करते हैं आज इन्वेस्टमेंट को कि इन्वेस्टमेंट क्या है और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट में इजाफा या कमी होती है। सबसे पहले तो हम इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करते हैं। हमने प्रीवियसली से डिस्कस किया था, एक बार रिकॉल करते हैं। देखिए, जब भी किसी शख्स, इदारे, हुकूमत की तरफ से किसी शोबे में इन्वेस्ट यानी पैसा लगाया जाए, कैपिटल लगाया जाए, इस उम्मीद के साथ कि पैदावार में इजाफा होगा और मज़ीद जो है वो मुनाफा हासिल होगा, पॉजिटिव वे में चीज़ें जाएंगी। अब ये इन्वेस्टमेंट किसी इमारत की तामीर पर, किसी फैक्ट्री की तामीर पर, किसी पावर प्लांट यानी बिजली घर, डैम्स हैं, कोई शाहरा है, हाईवेज़ हैं, ब्रिजेज़ हैं, किसी भी शोबे में की जाए, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट कहलाती है। कभी कभी स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट की जाती है। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट कहलाती हैं। हमने इसकी डेफिनेशन डिस्कस की। अब ये इन्वेस्टमेंट यानी जो पैसा लगाया जाता है खास करके इंडिविजुअल्स की तरफ से कारोबारी सतह पर, फैक्ट्रीज में, कारखानों में या दीगर जगहों पर, ये इसमें कैसे इजाफा होता है, कैसे कमी होती है, इसकी क्या सिचुएशंस होती हैं जब हम ये सोचते हैं कि हाँ अब इस कारोबार में या इस जगह पर या इस सेक्टर में पैसा लगाना फ़ायदेमंद होगा और अब फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो हम किन चीज़ों को सामने रख कर ये फैसले करते हैं, आज हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। देखिए, आप खुद को एक ताजिर की, एक आजिर की, एक सनतकार की जगह पर रखकर सोचें कि एक आजिर, एक सनतकार जब किसी बैंक से लोन लेता है, कर्ज़ा लेता है कि वो मज़ीद इन्वेस्ट करेगा अपना पैसा, तो अगर इन्वेस्टमेंट करने का वो सोचता है और उस इन्वेस्टमेंट के लिए वो किसी बैंक से कर्ज़ा लेगा, या चलें अगर उसके पास अपनी सेविंग्स मौजूद है, लेकिन नॉर्मली ताजिर या आजिर क्या करते हैं कि वो बैंक से कर्ज़ा लेते हैं और पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपनी सनतों को एक्सपेंड करते हैं। हमने बात की थी कि फैक्ट्रीज़ के लिए मज़ीद मशीनें आती हैं, जब हमने लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न वगैरह डिस्कस किया था कि एक ताजिर सोचता है कि भाई पैसा लगाते हैं फैक्ट्री में, बिज़नेस को बढ़ाते हैं, नई मशीनें ख़रीदते हैं, रॉ मटीरियल ख़रीदते हैं। लेकिन अगर एक ताजिर कर्ज़ा लेने का सोचता है और इस सिलसिले में बातचीत भी किसी बैंक से होती है और इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो जाता है, यानी अब मैं और आप अपने आप को ताजिर की जगह रख के सोचते हैं कि अब जो कर्ज़ा हम लेंगे तो हमें बैंक को सूद, इंटरेस्ट तो देना होगा। अब वो इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया है, बढ़ गया है। क्या मैं एक ताजिर के तौर पर ऐसी सिचुएशन को पॉजिटिव लूँगी कि जब इंटरेस्ट में इजाफा हो गया है और मुझे एक बहुत ज़्यादा अमाउंट अब बैंक को वापस करना पड़ेगा सिर्फ इंटरेस्ट की फॉर्म में, असल कर्ज़ा तो देना ही होगा? नहीं, मैं इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं होंगी एज अ ताजिर। आप इस चीज़ में एज अ ताजिर आजिर कंफर्टेबल नहीं होंगी। तो याद रखिएगा, सरमायाकारी और शराय सूद का ताल्लुक़ मनफी होता है, नेगेटिव होता है। जब कभी इंटरेस्ट में इजाफा होता है उस सूरत हाल में शराय सूद के इजाफे के साथ ही सरमायाकारी में कमी आ जाती है, ठीक है। यानी जब कभी शराय सूद में इंटरेस्ट में इजाफा होता है तो इन्वेस्टमेंट में, याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट को कैपिटल आई से शो किया जाता है, इन्वेस्टमेंट में कमी आती है। यानी सरमायाकारी को जो चीज़ें मुतासिर करती हैं ना, उसमें एक है शराय सूद, और शराय सूद सरमायाकारी को नेगेटिवली हर्ट करता है। यानी जब शराय सूद में इजाफा होगा, इन्वेस्टमेंट में कमी होगी, जिसको हमने प्रीवियस में डिस्कस किया। अब आ जाइए फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, मुस्तकबिल की तवक्कुआत। अच्छा, रिटर्न में यहाँ पे आपको थोड़ा लाइट लग रहा होगा क्योंकि मैं जूम करूँगी तो ये फिर हाफ कटेगा। याद रखिएगा, मुस्तकबिल या फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं ना, वो सरमायाकारी को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं। और इसका मतलब ये होगा, आप सोचिए कि आप, चलिए एग्ज़ाम्पल ले लीजिए गर्मी। अब पाकिस्तान में गर्मी साल के बेशतर हिस्से में रहती है। हमारे यहाँ तकरीबन 8 से 9 महीने गर्मी होती है। तो अगर कोई शख्स ये सोचता है कि वो कोई ऐसा काम करे जो समर सीज़न के लिए हो और उसकी प्रोडक्ट समर सीज़न में फ़रोख्त हो और उससे अच्छा मुनाफा मिले। एक शख्स सोचता है कि वो लॉन के कपड़ों की फैक्ट्री लगाता है। अब उसकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है कि हाँ भाई
چونکہ ملک میں گرمی بہت زیادہ ہے تو وہ فیوچر میں لوگ بہت کنزیوم کریں گے لان کا کپڑا، لہٰذا اس کی فیوچر ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہیں، ہائی ہوتی ہیں۔ تو جب مستقبل کی توقعات زیادہ ہوتی ہیں نا کسی کاروبار سے، تو پھر اس کاروبار میں انویسٹمنٹ کے چانسز میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر اس کی انورس سچویشن ہو، یعنی سوچیں اب ایک ملک ہے وہاں پر، اب گرمی کی مثال لے لیں کہ پاکستان میں گرمی بہت زیادہ رہتی ہے، ٹھیک ہے، یا کسی ملک کی اگزامپل لے لیں وہاں سردی بے حد رہتی ہے۔ اب آپ الاسکا کی مثال لے لیجئے، الاسکا نا دنیا کے ٹھنڈے ترین علاقوں میں سے، جہاں ہر وقت برف جمی رہتی ہے، جہاں جھیلیں تک برف کی جمی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ یو ایس اے میں ہے اس علاقہ، اور ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے، لوگ وہاں بہت زیادہ سفر کرتے ہیں، بہت پسند کیا جاتا ہے یہ علاقہ۔ اتنے ٹھنڈے علاقے میں لوگ عموماً گرم مشروبات یا گرم چیزیں کھانا پینا پسند کرتے ہیں۔ تو کیا کوئی شخص یہ سوچے گا کہ وہ وہاں جا کے کولڈ ڈرنکس یا بہت زیادہ ٹھنڈے پانی کے اسٹال یا ریسٹورینٹ اوپن کرے؟ نہیں، وہاں پر جو اس کی فیوچر ایکسپیکٹیشن ہوگی وہ گرم چیزوں کی پروڈکشن کو لے کے زیادہ ہوگی، ٹھنڈی چیزوں کو لے کر مستقبل کی توقعات کم ہوں گی، لہٰذا انویسٹمنٹ بھی کم ہو جائے گی۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اشیاء سرمایہ کی طرف۔ پہلے تو اشیاء سرمایہ کو سمجھتے ہیں، اشیاء سرمایہ کیا ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے اشیاء صرف، یعنی وہ اشیاء جن کو ہم براہ راست استعمال کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں نا ہم کنزیوم کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اس وقت آپ کے پاس پین ہوگا، رجسٹر ہوگا، پنکھا آپ کے گھر میں چل رہا ہوگا، بہت سی چیزیں اس وقت آپ کے ارد گرد ایسی ہیں جسے ہم استعمال، یوز یا کنزیوم کر رہے ہیں۔ اور یہ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا جب انیشیل ہماری کلاسز ہوتی تھی، ہم ٹرمینالوجیز ڈسکس کیا کرتے تھے، تو ایک بار ریکال ہو گیا آپ کا۔ اشیاء صرف وہ چیزیں جنہیں ہم براہ راست استعمال کرتے ہیں اور خود کو سیٹسفائی کرتے ہیں۔ اشیاء سرمایہ وہ چیزیں جن سے مزید چیزیں بنتی ہیں اور پھر ہم انہیں استعمال کرتے ہیں یا بیچتے ہیں اور مزید پیسہ کماتے ہیں۔ جیسے میرے اور آپ کے گھر میں اگر سلائی مشین ہے یا جوسر ہے، ہم اسے گھر کے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سوچیں کوئی ایسی خاتون، کوئی ایسا شخص جس کے گھر میں سلائی مشین ہے اور وہ سلائی کرتے ہیں اور اس سے پیسے کماتے ہیں۔ آپ باہر دکانوں پہ اکثر دیکھتے ہوں گے اسٹالس پہ جوسر مشین ہوتی ہے، وہ ملک شیک بنا کر دیتے ہیں اور آپ ان سے وہ ملک شیک خریدتے ہیں، یعنی اسی مشین کو خرید کر وہ پیسہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو میرے لیے تو جو میرے گھر میں جوسر مشین ہے وہ ایک اشیاء صرف ہے جسے میں استعمال کرتی ہوں، کنزیوم کرتی ہوں اور اچھا محسوس کرتی ہوں، تسکین حاصل کرتی ہوں، اپنی ضرورت خواہش پوری کرتی ہوں۔ لیکن وہ شخص جو کاروبار کر رہا ہے اس کے لیے وہ جوسر مشین اشیاء سرمایہ ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اشیاء سرمایہ کے زیادہ ہونے سے انویسٹمنٹ پہ پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے۔ تو جب کسی بھی اکانومی میں اشیاء سرمایہ زیادہ ہوں گی، مشینز، ریئل اسٹاک جس کو کہتے ہیں، عمارتیں، ہائی ویز، اسٹرکچر اچھا ہے کسی ملک کا، تو جب کسی ملک میں یہ سچویشنز اچھی ہیں نا کہ اشیاء سرمایہ اچھی ہے، مشین زیادہ اچھی استعمال ہو رہی ہیں، ٹیکنالوجیز استعمال ہو رہی ہیں، ریئل اسٹاک اچھا ہے، ایسی صورت میں اس ملک میں انویسٹمنٹ کے زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب اشیاء سرمایہ اچھی ہیں، بلڈنگز بن رہی ہیں، مشینری اچھی کوالٹی کی استعمال ہو رہی ہے اس ملک میں، چاہے وہ کنسٹرکشن کے شعبے میں ہو، انڈسٹریز کے شعبے میں ہو، چھوٹی صنعتوں میں ہو، بڑی صنعتوں میں، اچھی ٹیکنالوجی، اچھی مشین استعمال ہو رہی ہے، ریئل اسٹاک اس ملک میں زیادہ اچھا ہے، تو پھر ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ہاں اگر انویسٹمنٹ کریں گے، پیداوار اچھی ہوگی اور لوگ اس پیداوار کو کنزیوم بھی خریدیں گے بھی، کیونکہ آپ کے یہاں اشیاء سرمایہ بے حد اچھی ہیں، ٹھیک ہے۔ معاشی سرگرمیاں، اکنامک ایکٹیویٹیز، دیکھیں اکنامک ایکٹیویٹیز اوور آل جتنی بھی آپ کے ملک میں معاشی سرگرمیاں چل رہی ہیں، چاہے لوگوں کی جابز ہوں، مارکیٹس اچھی چل رہی ہیں، مالز اچھے چل رہے ہیں، ریسٹورینٹس اچھے چل رہے ہیں، عمارتیں بن رہی ہیں، لوگ چیزوں کو پرچیز کرتے ہیں، اوور آل اکنامک ایکٹیویٹیز پورے ملک میں اچھی ہو رہی ہیں، کارخانے چل رہے ہیں، فیکٹریز چل رہی ہیں، آفیسز چل رہے ہیں، کال سینٹرز چل رہے ہیں، مالز چل رہے ہیں، مارکیٹس چل رہی ہیں، کاروبار اچھا چل رہا ہے، معاشی سرگرمیاں ہو رہی ہیں، ایگریکلچر کا شعبہ اچھا چل رہا ہے، سیاحت کا شعبہ اچھا چل رہا ہے۔ جب سبھی معاشی سرگرمیاں اچھی چلتی ہیں تو ایسی صورت میں انویسٹمنٹ میں بھی اضافے کے چانس ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب لوگ جابس کر رہے ہیں، انڈسٹریل سیکٹر اچھا ہے، آپ کا پاور سیکٹر اچھا چل رہا ہے، لوگ مارکیٹس اچھی چل رہی ہیں، مالز اچھے چل رہے ہیں، لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ امید کی جاتی ہے کہ ہاں فیوچر میں بھی جو چیز پروڈیوس ہوگی، جس شعبے میں انویسٹمنٹ ہوگی، لوگ اس شعبے کی چیز کو یا اس انویسٹمنٹ سے
حاصل ہونے والی چیز کو اپریشیٹ کریں گے، خریدیں گے. پھر چاہے وہ انویسٹمنٹ سیاحت کے شعبے میں ہو کہ کوئی پکنک پوائنٹ ہے، وہاں پہ اچھی ہوٹلز بنا دی گئیں، لانچز بنا دیے گئے، رہنے کے لیے جگہ بنا دی گئیں، پکنک اسپاٹس بنا دیے کہ لوگ آئیں گے یہاں وزٹ کریں گے اور پیسہ کمایا جائے گا. تو وہ انویسٹمنٹ اس لیے کی جاتی ہے کہ لوگ آئیں گے، اس انویسٹمنٹ کے ذریعے لوگ وہاں اٹریکٹ ہوں گے، آئیں گے، اور جو انویسٹ کرنے والا بندہ ہے، جس نے ہوٹل بنائی ہے، جس نے جو ہے وہ انویسٹ کیا ہے اس شعبے میں، وہ پیسہ کمائے گا. تو جو اکنامک ایکٹیویٹیز اچھی ہیں تو اس کا مطلب انویسٹمنٹ کے چانس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. کاسٹ آف پروڈکشن انویسٹمنٹ پر بے حد اثر ڈالتی ہے، اور اگر کسی بھی قسم کی پیداوار ہے، کوئی شعبہ ہے جہاں کاسٹ آف پروڈکشن میں اضافہ ہوا ہے، مثلا ایک فیکٹری ہے، اب بجلی مہنگی ہو گئی، گیس مہنگی ہو گئی، یا را مٹیریل مہنگا ہو گیا. کپڑا بنانے والی فیکٹری ہے، کاٹن بہت مہنگا ہو گیا ہے. لیدر کا سامان بنانے والی فیکٹری ہے تو چمڑا بہت مہنگا ہو گیا ہے، یا بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے، مشینز بہت مہنگی ہو گئی ہیں. جب یہ سب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں نا تو کاسٹ آف پروڈکشن میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا، جب بھی کاسٹ آف پروڈکشن میں اضافہ ہوتا ہے، انویسٹرز کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے اور انویسٹمنٹ میں کمی آ جاتی ہے. کیونکہ جب کاسٹ بڑھتی ہے تو اس کا مطلب منافع کم ہوتا ہے، اور جب منافع کم ہوگا تو انویسٹرز اپنے آپ اس جگہ پر انویسٹمنٹ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ اب انویسٹمنٹ کرنا اتنا فائدہ مند نہیں ہے. اشیاء سرمایہ کا استعمال ہم نے دیکھا کہ جتنی زیادہ اشیاء سرمایہ کی صورتحال بہتر ہوتی ہے، پروڈکشن میں بہتری آتی ہے. اشیاء سرمایہ کی صورتحال اچھی نہیں ہوتی، باہر سے مشینری خریدنی ہے، مشین مہنگی ہے، کوالٹی اچھی نہیں ہے، تو پھر انویسٹمنٹ میں بھی اضافہ نہیں ہوتا. ٹیکنالوجی میں تبدیلی سے بھی فرق پڑتا ہے انویسٹمنٹ پر. آئیے دیکھتے ہیں کس طریقے سے. اگر ٹیکنالوجی بہتر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور نئی ٹیکنالوجیز استعمال ہو رہی ہے، ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ لیپ ٹاپس اچھے ہوتے ہیں، آپ اکثر موبائل فونس کے بارے میں سنتے ہیں، یہ تو ٹیکنالوجی ہے ہی، لیکن اچھی مشینری کا استعمال جس سے پروڈکشن بے حد اچھی ہو جاتی ہے. اب سوچیں آپ لوگوں کو یاد ہے، آپ کو میں نے ایک بار چارلی اینڈ چاکلیٹ فیکٹری کا ایگزامپل دی تھی کہ ایک شخص ہے، مثال کے طور پر ٹوتھ پیسٹ کے ڈھکن بند کر رہا ہے. اب وہ بند کرا جا رہا ہے. یہی چیز جب مشین سے ہو جاتی ہے، ٹیکنالوجی میں بہتری سے، تو ٹائم بے حد سیف ہو جاتا ہے، کم وقت میں زیادہ کام ہونے لگتا ہے. یعنی ٹیکنالوجی بہتر ہوتی ہے تو اس شعبے میں انویسٹمنٹ کے چانسز میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس شعبے میں انویسٹمنٹ میں بہتری آ سکتی ہے. یعنی ان دونوں میں پازیٹیو رشتہ پایا جاتا ہے. آبادی اور سرمایہ کاری کی بات کرتے ہیں. دیکھیں، جب بھی کسی ملک میں آبادی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا مطلب اوور جو لوگ چیزیں ڈیمانڈ کرتے ہیں نا، اس میں اضافہ ہوتا ہے. مثلا کھانے پینے کی چیزیں، رہائشی عمارتوں کی جو ریزیڈینشیل ایریاز ہیں وہاں مختلف کنسٹرکشنز ہوتی ہیں، لوگ زیادہ اپارٹمنٹ وغیرہ خریدتے ہیں کیونکہ ظاہر رہنے کے لیے جگہ چاہیے جب آبادی بڑھی ہے. اس کے علاوہ بیسک کنزمپشن کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے. مختلف اشیاء کی طلب یعنی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور جب ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے تو انویسٹرز بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں ان شعبوں کی طرف کہ ہاں، ان شعبوں میں اگر ڈیمانڈ میں اضافہ ہے، طلب میں اضافہ ہو رہا ہے، تو پھر انویسٹمنٹ میں اضافے کے چانسز ہوتے ہیں. یعنی طلب آبادی میں جب اضافہ ہوتا ہے، اس کو پازیٹیو لیجئے کہ جب آبادی میں اضافہ ہوتا ہے تو انویسٹمنٹ میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ آبادی بڑھتی ہے، زیادہ چیزیں کنزیوم کرتی ہے، تو پھر اس شے کی ڈیمانڈ میں بھی بہتری آتی ہے، اس شے کی ڈیمانڈ میں بھی بے حد اضافہ ہوتا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. ہم نے ڈسکس کیا کہ بھئی سرمایہ کاری کو کون سے عوامل متاثر کرتے ہیں. ہم نے کچھ عوامل ڈسکس کیے. آپ اپنا پوائنٹ آف ویوز اب میرے ساتھ شیئر کیجئے کہ آپ کے خیال میں اور کون سی چیزیں ہیں. آپ خود کو ایک تاجر، ایک انویسٹر، ایک دکاندار، ایک انٹرپرینیور سمجھیے کہ کون سی چیزیں جو آپ کو پیسہ انویسٹ کرنے کی طرف اٹریکٹ کریں گی. آپ چاہیں گے کہ ہاں یار پیسہ لگا سکتے ہیں کیونکہ اب منافع ہوگا. تو ایسا کون سے شعبے ہیں، ایسے کون سے باتیں ہیں جو ایک انویسٹر کو اٹریکٹ کرتی ہیں. جیسے ہم ایک اور چیز ڈسکس کر سکتے ہیں، لا اینڈ آرڈر، امن و امان. یاد رکھیے گا، جب بھی کسی ملک میں امن و امان کی سچویشن میں بہتری آتی ہے، یعنی امن و امان میں اضافہ ہوتا ہے، جسے آپ لا اینڈ آرڈر کہتے ہیں، تو جب بھی کبھی کسی ملک میں امن و امان کی سچویشن اچھی ہوتی ہے، جسے آپ لا اینڈ آرڈر کہتے ہیں، اس ملک میں انویسٹمنٹ کے چانسز میں بہتری آتی ہے.
کیونکہ لا اینڈ آرڈر اچھا ہے، انویسٹر خود کو سیکیور سمجھتے ہیں، تو وہ اپنا پیسہ لگانے میں ہچکچاتے نہیں. انہیں لگتا ہے کہ اس شعبے میں پیسہ لگا سکتا ہے. اور بہت سے ممالک میں کچھ شعبوں میں ہمیشہ جان ہوتی ہے، اس کی کھپت ہوتی ہے، اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، چاہے کتنی مہنگائی کیوں نہ ہو. کچھ چیزیں ہم ہمیشہ خریدتے ہیں، کچھ چیزیں ہمیشہ پورے ملک میں کنزیوم کی جاتی ہیں. تو اگر لا اینڈ آرڈر اچھا ہے تو انویسٹمنٹ کی سچویشن میں بھی اضافہ ہوگا. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں. اب آپ اپنے پوائنٹس میرے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ہم اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کر سکیں.